बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरवत वलीम हूँ प्रोग्राम नाइट एडिशन के साथ। शाज़िया ज़ीशान कुछ ज़ाती वजह की बिना पर आज का ये प्रोग्राम कंडक्ट नहीं कर सकेंगी। सानेहा मरी में हलाकतों की वजह का पता लगाने के लिए एक 5 रुकनी कमेटी बना दी गई है जो पता लगाएगी कि इतने सारे इदारों के बावजूद सड़क पर पूरी फैमिली कैसे जाँ बहक हो गई। कमेटी पता लगाएगी कि 1 घंटे के फासले पर सारे अरबाब इख्तियार सारे मुल्की वसाइल के साथ मौजूद थे, मगर फिर भी 2 दर्जन के करीब लोग ठिठर कर कैसे मर गए। क्या कमेटी ये पता लगाएगी कि मरी कोई वीरान जंगल नहीं था बल्कि मुल्क के दारुल हुकूमत के बिल्कुल साथ एक सियाहती मकाम है, या फिर कमेटी ये पता लगाएगी कि वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट हुकूमत थी, एक सूबाई हुकूमत थी और एक विफाकी हुकूमत थी। क्या कमेटी ये पता लगाएगी कि सड़कों पर मरने वाले खानदान हजारों रुपए के टोल टैक्स देकर उस जगह पर पहुंचे थे, या फिर मुमकिन है कमेटी ये पता लगाएगी कि कई दहाइयों से होटल मालिकान वहां पर मनमानी करते हैं और सयाहों के साथ लूट मार करते हैं, मगर इंतजामिया टस से मस नहीं होती। कमेटी क्या ये पता लगाएगी कि पंजाब का वजीर सियाहत है भी या नहीं, या फिर कमेटी ये पता लगा पाएगी कि जिंदा दिल कौम पसमानदगी में भी सियाहत चाहती है लेकिन हुकूमत के पास उनकी जिंदा दिली का कोई जवाब नहीं। क्या कमेटी पता लगा पाएगी कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में सियाहत ही अव्वलीन सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन हमारे यहाँ बयान आता है कि ज़रूरत से ज़्यादा लोग आ गए। क्या अफसरान की कमेटी अपनी हुकूमत के सियासतदानों की नाअहली का पता लगा पाएगी? ये कमेटी जितनी भी पावरफुल हो शायद इन सवालात का पता नहीं लगा पाएगी, मगर हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर मुकम्मल मालूमात अपने देखने वालों के साथ शेयर करें। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से बिलाल आफरीदी मौजूद हैं, जिन्होंने मुकम्मल तौर पर इस सानेहा मरी से मुताल्लिक बज़ाहिर तमाम चीज़ों को देखा है, जांच पड़ताल की है और लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग की है। बिलाल की तरफ चलते हैं और बिलाल से पूछते हैं कि इस वक्त वहाँ पर ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल क्या है। बिलाल, वेलकम टू द शो। मुझे ये बताइएगा कि आपने ये सानेहा मरी को लम्हा बलम्हा मुकम्मल तौर पर देखने वालों के साथ शेयर किया है, क्या अभी वहाँ पर तमाम रोड्स को क्लियर कर दिया गया है? ताज़ा सूरत-ए-हाल इस वक्त मरी के रोड्स पर क्या है? जी बहुत शुक्रिया सरवत, आपने मौका दिया कि मैं तफसीलन आगाह कर सकूं अपने नाजरीन को। ताज़ा तरीन सूरत हाल की अगर बात की जाए तो गुज़श्ता रोज़ ही तमाम सड़कें क्लियर कर दी गई थी, तमाम मशीनरी, बल्कि ये कहें कि इजाफी मशीनरी भी वहाँ पर पहुँच गई थी और तमाम सड़कों को जो है वो क्लियर किया जा रहा था। लेकिन बहुत सारी जो सयाह थे वो अपनी गाड़ियाँ रोड साइड पर छोड़ गए, अपनी जान बचाई उन्होंने और वहाँ से पैदल और बाराकोऊ के मकाम पर हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट, जिसमें सिर्फ नौजवान ही नहीं बल्कि बूढ़ी ख़वातीन, बच्चे और बुज़ुर्ग भी शामिल थे, जो मरी से पैदल आए। रास्ते में अगर कहीं उनको लिफ्ट मिली तो लिफ्ट लेकर वो बाराकोऊ तक पहुँचे और बाराकोऊ से आगे फिर वो उन्होंने आगे गाड़ियाँ करवाई और अपने घरों की तरफ रवाना हुए। तो अभी भी मुख्तलिफ मकामात पर सयाहों की गाड़ियाँ खड़ी हैं जो बर्फ़ में फंसी हुई हैं और उन गाड़ियों की वजह से रोड साइड से बर्फ़ हटाने भी जो है वो मुश्किल हो रही है। मशीन का जो गुजरना है, चूँकि हैवी मशीनरी है स्नो क्रशिंग की और क्रेन की, तो वो काफ़ी एक मुश्किल मरहला था। लेकिन सियाहों की अगर बात की जाए तो मुकम्मल तौर पर एवैक्यूएट कर दिया गया है। चंद एक सयाह गुज़श्ता रोज़ तक जो है वो मरी में थे, लेकिन तमाम तर जो सयाह है इस वक्त तक उनको मुकम्मल तौर पर वहाँ से निकाल दिया गया है, इनखला कर दिया गया है। और बात की जाए अगर इस वक्त सूरत हाल की तो वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से मज़ीद 24 घंटे की पाबंदी लगाई गई है मरी में दाखिले की, और सिर्फ जो वहाँ के मकामी लोग हैं वही जा सकेंगे और वो अपना ID कार्ड दिखाएंगे, या अगर कोई इमरजेंसी की सूरत हाल है तो यहाँ से कोई शहरी जो है वो मरी जा सकेगा। इस वक्त मज़ीद 24 घंटे तक कोई भी सयाह मरी में दाखिल नहीं हो सकता। अच्छा बिलाल, ये भी मुझे बताइएगा, जिस तरह से आपने बताया काफ़ी ज़्यादा रोड्स का हिस्सा क्लियर कर दिया गया है, इंतज़ामिया का रवैया वहाँ पर आपको कैसा नज़र आया? चूँकि आपने सारे पूरे मरी के सानहे को कवर किया है, इंतज़ामिया का रवैया कैसा था, बिहेवियर कैसा था, मकामी लोगों का रवैया कैसा था वहाँ पर?
جی جس وقت ہم مری پر پہنچے تو یہ سانحہ ہو چکا تھا، اموات ہو چکی تھی، اور اموات کے بعد تو یقیناً سبھی کو ہوش آتا ہے، تمام ادارے جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور انتظامیہ بھی کافی جو ہے اس سانحے کے بعد ایکٹیو نظر آئی۔ اس میں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کئی سال قبل اس مری کے لیے جو ہے وہ 14 ہیوی مشینریز خریدی گئی تھی، اربوں روپے کی، جو باہر ملک سے منگوائی گئی تھی۔ اس میں سنو کرشنگ مشین بھی ہے اور کرین مشین بھی ہے، جو کہ برف کو بر وقت جو ہے وہ روڈ سے ہٹاتی ہے اور روڈ کو بلاک نہیں ہونے دیا جاتا۔ لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نمک، جو جب بھی برف باری ہوتی ہے، پیشن گوئی ہوتی ہے، تو اس سے قبل ہی نمک کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے سڑکوں پر۔ لیکن اس بار جو ہے وہ ٹینڈر بھی ہوا، لیکن ٹینڈر ہونے کے باوجود سڑکوں پر برف آنے سے پہلے، سنو فال ہونے سے پہلے نمک کو نہیں چھڑکا گیا، جس سے روڈ جو ہے وہ ایک وجہ بنی روڈ بند ہونے کی، برف جو ہے وہ پگھلی نہیں، ٹریک جو ہے وہ بند ہو گئے۔ انتظامیہ کی اگر بات کی جائے تو جب برف باری ہوئی اور مختلف مقامات، مری انتظامیہ کو یہ معلوم ہے کہ کن کن مقامات پر زیادہ برف باری ہوتی ہے، ان مقامات پر گزشتہ سالوں کا اگر ریکارڈ چیک کیا جائے تو پہلے سے ہی ٹیمز موجود ہوتی ہیں، پہلے سے ہی کرینیں اور مشینیں وہاں پر موجود ہوتی ہیں کہ جب برف باری ہو تو روڈ بند نہ ہو، فوراً مشین کے ساتھ کلیئر کر دیا جائے۔ لیکن بلال مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی تازہ صورتحال بتائی جا رہی ہے کہ آج کے روز بھی کچھ برف باری ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے آپریشن کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ کیا اس بات کی تسلی کر لی گئی ہے کہ جتنی بھی گاڑیاں سنو کے اندر پھنسی ہوئی تھیں وہاں سے لوگوں کو ریسکیو کر لیا گیا، اور کتنی بڑی تعداد میں ابھی بھی گاڑیاں وہاں پر آپ کو نظر آیا کہ برف کے اندر دھسی ہوئی ہیں؟ جی آپریشن کی اگر بات کی جائے ریسکیو کی، تو وہ تو 24 گھنٹے قبل ہی تمام جو روڈ سائڈ پر گاڑیاں کھڑی تھی، ریسکیو کے اہلکار، جہاں گاڑیاں ریسکیو کی نہیں جا سکتی تھی وہاں پر پیدل ٹیمیں گئیں، جس میں پاک فوج کے جوان بھی شامل تھے، جس میں پولیس بھی تھی، ٹریفک پولیس بھی تھی، ریسکیو کے اہلکار بھی تھے، اور سب سے بڑی بات کہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے بھی اس آپریشن میں بھرپور حصہ لیا۔ تمام گاڑیوں کو چیک کیا گیا اور یہ تسلی کی گئی کہ کسی بھی گاڑی میں کوئی بھی مسافر، کوئی بھی شخص موجود نہ ہو۔ تاہم اب ایک جو بڑی جو تعداد ہے گاڑیوں کی وہ وہاں سے نکال لی گئی ہے، چند ایک مقامات پر ابھی بھی گاڑیاں موجود ہیں اور جو برف میں دھنسی ہوئی ہیں ان کے مالکان کا انتظار ہے۔ وہ مالکان آئیں گے، ان مالکان کو کی موجودگی میں ان کی گاڑی جو ہے وہاں سے کرین کے ذریعے لفٹ کی جائے گی اور وہ روڈ پر لائی جائے گی، تبھی وہ گاڑیاں وہاں سے نکل سکیں گی۔ لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے، روڈز، ٹریکس مکمل طور پر کلیئر ہیں، کوئی بھی روڈ جو ہے وہ بند نہیں ہے۔ ہاں شام کے اوقات میں جب سردی بڑھ جاتی ہے تو روڈ پر کورا بہت زیادہ جم جاتا ہے اور روڈ سلپری ہوتی ہے، تو ایسی صورتحال میں نہ صرف گاڑیاں سلپ کرتی ہیں بلکہ پیدل افراد کے لیے چلنا بھی وہاں پر کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور بات کی جائے مشینری کی، جیسے میں پہلے بتا رہا تھا کہ اس بار جب اہلکار موجود نہیں تھے، مشینری موجود تھی، لیکن مشینری جو ہے وہ سپاٹس پر موجود نہیں تھی، اور ڈرائیور جو ہے وہ بھی غیر حاضر تھے، جو آپریٹر تھے مشین کے وہ بھی غیر حاضر تھے۔ اگلی صبح جب ڈرائیورز اور آپریٹرز مشین کے پہنچے تو وہ مشینیں جو کافی عرصہ سے بند پڑی تھی ان کے سٹارٹ کرنے میں بھی ٹائم لگا۔ ٹھیک ہے بلال، مجھے بالکل ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا ہے، اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ ایک نجی کمپنی کے ساتھ حکومت بات چیت کر رہی ہے کہ جو گاڑیاں دھنسی ہوئی ہیں ان کو وہاں سے بحفاظت نکالا جائے، اور کیا آپ کے پاس اس بارے میں کوئی اطلاعات ہیں کہ وہاں پر سیاح بھی اس بات پر مصر ہے کہ وہ اپنی گاڑیاں لے کر ہی وہاں سے نکلیں گے؟ عجیب، اس حوالے سے کوئی مصدقہ اطلاعات تو نہیں ہے کہ کسی نجی کمپنی کو یہ کوئی ٹینڈر دیا ہو یا ٹھیکہ دیا ہو، لیکن وہاں پر این جی اوز بھی اس وقت موجود ہیں، اسلام آباد کی انتظامیہ اور پولیس بھی وہاں پر موجود ہے، راولپنڈی کی ٹریفک پولیس، ریسکیو حکام اور جو مشینری ہے وہ وہاں پر موجود ہے، پاک فوج کے اہلکار بھی موجود ہیں۔ گاڑیوں کی اگر بات کی جائے تو تقریباً 99% تک گاڑیاں جو ہیں وہاں سے نکال لی گئی ہیں۔ چند ایک مقامات پر بلال آفریدی 99% کے قریب ہمارے نمائندے کے مطابق یہ ہے کہ گاڑیوں کو نکال لیا گیا ہے وہاں سے، اور سانحہ مری سے متعلق مزید بھی بات کریں گے، مگر بھی ایک چھوٹی سی بریک، سٹے ود اس۔ بریک کے بعد ایک بار
फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। सानेहा मरी के ऊपर, हुकूमती नाहली के ऊपर तो बड़ी खुलकर बात हो रही है, मगर इस सानहे में होटल माफिया ने भी अपना बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है। इसी के ऊपर बात करेंगे। राजा यासिर अब्बासी साहब, ये सेक्रेटरी जनरल होटल एसोसिएशन मरी, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच राजा यासिर अब्बासी साहब। राजा साहब, मुझे ये बताइएगा कि पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों का जो होटलों का सिस्टम है पूरा मरी का, ये किसके अंडर आता है? आप लोग ज़ाती हैसियत में काम करते हैं या आपकी एसोसिएशन किसी के अंडर काम करती है, हुकूमती मशीनरी के, हुकूमती इदारे के, या सिस्टम के अंडर काम करती है? देखिए जी, जो होटलियर्स हैं उनका वो ये इंडिपेंडेंट कारोबार है, लेकिन रियासत पंजाब गवर्नमेंट के अंदर हम काम करते हैं। और बाकी जो हमारी तंजीम बनी हुई है वो होटल एसोसिएशन है, और इस तंजीम की रजिस्टर्ड है, और इसके रजिस्ट्रेशन में 350-400 होटल है। अच्छा, लेकिन राजा साहब, आप जिस तंजीम के बारे में बात कर रहे हैं उससे तो पाकिस्तान की कौम अब माफिया का नाम दे रही है। माफिया कह रहे हैं आप लोगों को, तो तंजीम नहीं कह रही। अगर वन साइडेड बात सुनी जाएगी तो वो माफिया ही कहेंगे। एक्चुअल बात ये है कि जुमे की शब जब 8 और 9 के दरमियान मिनिस्ट्री इंटीरियर की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ कि मरी को आफत ज़दा करार दिया गया, तो उस वक्त मरी मेन मारोड के जो होटल्स हैं और सराउंडिंग में, वहाँ पे ऑक्यूपेंसी टोटल हमारी 40 और 50% चल रही थी, 50 और 60% होटल हमारे खाली थे। हमने जो ही सुना कि ये सियाह फंसे हुए हैं, तो होटल एसोसिएशन की तरफ से तमाम टूरिस्ट जो फंसे हुए थे या मौजूद थे उनकी रिहाइश को फ्री कर दिया गया, खाना फ्री कर दिया गया। लेकिन बदकिस्मती कि अब इंतजामिया अपनी नाअहली होटल इंडस्ट्री पे डाल रही है। अब ये जो वकूआ सानिया मरी हुआ है, सबसे पहले मैं वो 22 शोधा की फैमिली के साथ आज़ाद ताज़ियत करता हूँ और उनके गम में बराबर के शरीक हैं। ये मरी से 10 किलोमीटर पीछे का बात है। अच्छा राज साहब, मुझे ये बताएगा, आपने कहा कि जब हुकूमत ने इसे आफत ज़दा करार दिया गया तो फौरी तौर पे आप लोगों ने जो एक्शन लिया वो आप लोगों ने बताया। हुकूमत को तो होश बाद में आया, हुकूमत की आंख तो बाद में खुली, मगर आप लोग तो अपनी आंखों से देख रहे थे मरी के क्या हालात हैं। क्या आप लोगों को नहीं पता था कि मरी के होटलों के अंदर आने वाले सियाहों के साथ, टूरिस्ट के साथ क्या हो रहा है? आप लोग नहीं जानते थे? हुकूमत को तो बाद में होश आया। आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि बर्फ की कितनी बड़ी मिकदार है जो जमीन के ऊपर है, लोग फंसे हुए हैं, उसके बाद होश हुकूमत को आया। आप लोगों को पहले ख्याल नहीं आया क्या करना चाहिए? आप मेरी बात को फॉलो करने की कोशिश करें कि जब मिनिस्ट्री इंटीरियर की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ कि मरी को आफत ज़दा करार दिया गया, तो सियाह मरी शहर के अंदर मौजूद नहीं थे, मरी शहर से 10 किलोमीटर पीछे मौजूद थे। और जब ये नोटिफिकेशन आया तो टूरिस्ट के अंदर एक खौफ का तासर आया और उन्होंने वहां से रिटर्न किया। तो मुझे ये बताएं कि 10 किलोमीटर पीछे होटल इंडस्ट्री या होटल एसोसिएशन या होटल मालकान वो अपने सर जिम्मेदारी कैसे लें? अब देखें कि नवीद इकबाल ASI की जो ऑडियो क्लिप्स वायरल हुए हैं, वो कह रहे हैं कि 18 से 20 घंटे तक हम रोड पे फंसे हुए हैं। तो रोड पे फंसे होने का मकसद ये है कि वहां पे AC ऑफिस से 5 किलोमीटर दूर को डरना है। आप सनी बैंक आप जिस शहीद की ऑडियो का हवाला दे रहे हैं ना राजा साहब, वो तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो बर्फ के अंदर फंसे हुए थे, मगर जो सयाह होटलों के करीब थे, जाहिर सी बात है कि तमाम लोग तो उस जगह पर मौजूद नहीं होंगे जहां पर वो शहीद की आप बात कर रहे हैं, वहां पर मौजूद थे। तो होटलों के अंदर फौरी तौर पर जब सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई, सियाहों का रश बहुत ज्यादा बढ़ गया, लोगों को इमरजेंसी में होटलों के अंदर दाखिल होने की जरूरत पड़ गई, तो आप लोगों को नहीं पता था कि होटल मालिकान क्या कर रहे हैं टूरिस्ट के साथ? मेरा बड़ा सिंपल सवाल है आपके साथ। नहीं, आप मरी शहर से मुतल्लिका जो टूरिस्ट मरी शहर के अंदर इंटर था, उसे होटलियर ने कमरे भी दिए, फ्री स्टे भी दिया, खाना भी दिया। अब रही बात कि ये जो वीडियो वायरल हो रही है कि 70,000 कमरे का मांगा गया, 40,000 मांगा गया, उबले हुए अंडे का 500 रुपए मांगे गए, उबले हुए पानी के, गर्म पानी के 200 मांगे गए। ये सरासर जो ये वीडियो हैं ये मरी से 10 किलोमीटर पीछे की हैं। अब मीडिया के अंदर ये चीज नहीं दिखाई जा रही कि मरी की जब ये 22 अमवात हुई है तो सबसे पहले सुबह 8 बजे लोकलियत आबादी ने जाके उन्हें रेस्क्यू किया और बताया कि यहाँ पे तो लोग गाड़ियों के अंदर अमवात हो चुकी हैं। लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए और वहां पे लोगों को रिहाइश दी, वहां पे टूरिस्ट को रिहाइश दी, फिर आया होटल इंडस्ट्री ने अपने दरवाजे खोल दिए। आप मरी शहर के अंदर आपके अपने लोकल नुमाइंदों से पूछे कि कितने टूरिस्ट ने आके वहां पे मीडिया के ऊपर ये कहा
کہ اس ہوٹل والے نے ہمارے ساتھ زیادتی کی, اس نے ہم سے 50,000 چارجنگ لے لی, اس نے 20,000. اچھا ٹھیک ہے راجہ صاحب میں آپ کو بتا دیتی ہوں, اس بات کے ثبوت باقاعدہ طور پہ موجود ہیں کہ کسی خاتون نے اپنا زیور دیا ہوٹل والوں کو, خدا کے لیے رحم کرو, میرے ساتھ بچے ہیں, میرے ساتھ فیملی ہے, کسی نے اپنی گاڑی گروی رکھائی. اور جو ہوٹل مالکان کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ چونکہ ان کے نمائندہ اس وقت آپ میرے ساتھ اس پہ بات کر رہے ہیں, ہوٹل والے جان بوجھ کے سڑک جہاں سے آپریشن کے ذریعے کلیئر کی جا رہی ہے وہاں پر رات 9 بجے کے قریب 10 بجے کے قریب آ کر واپس برف پھینکتے ہیں تاکہ گاڑیاں وہاں سے پھنسیں, ہوٹلوں کے اندر وہ لوگ آئیں یا پھر ان کو دھکا لگانے کے ان سے اضافی پیسے وصول کیے جائیں. کیا آپ اس سے انکار کریں گے کہ ایسا نہیں ہے؟ نہیں, آپ نے جو بات کی ہے نا کہ آپ ان کے نمائندے ہیں, میں انسان پہلے ہوں, انسانیت کو پہلے پریورٹی دوں گا پھر نمائندہ ہوں. آپ انسانیت کی بات کر رہے ہیں, آپ لوگوں نے کیا ایکشن لیا؟ آپ لوگوں نے راجہ صاحب ایکشن کیا لیا ہوٹل والوں کے خلاف؟ میں آپ کی بات پہ آنا چاہتا ہوں. مجھے وہ میری بہن, وہ میری والدہ, وہ میری بیٹی لا کے دیں جس نے ہوٹل کے ریسپشن پہ زیورات گروی رکھے یا گاڑی گروی رکھے. میں اسٹیٹ کے سامنے پوری انڈسٹری کی طرف سے آ کے پیش ہوتا ہوں اور ہمارے خلاف کارروائی کی جائے. اگر یہ سب باتیں من گھڑت ہیں, زبانی ہیں, ان کا پروف کچھ نہیں ہے, تو خدا را مری ایک انٹرنیشنل لیول کا ہل اسٹیشن ہے, اس سے اللہ کی طرف سے جو ہے جی اتنا بڑا درجہ, اور یہ انگریز دور سے ایک پہاڑ کو انہوں نے منتخب کیا اور وہاں پہ انہوں نے ہل اسٹیشن بنایا. اور لوگ اپنی ثقافت, اپنے آباء و اجداد کی رسم و رواج پہ پوری طرح قائم ہے. یہ غلط بات ہے کہ ہم نے وہاں پہ زیورات گروی رکھے یا چلیے یہ ثبوت بھی آپ تک پہنچائیں گے راجہ صاحب, مگر مجھے یہ بتائیے اگر مری اور مری کے لوگ یا مری کے ہوٹل کے لوگوں کی مالکان کی آپ یہ بات کر رہے ہیں, اگر اتنا سب کچھ اچھا ہے تو کچھ عرصہ پہلے بھی بائیکاٹ مری کا ایک ٹرینڈ چلا اور لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے مارا پیٹا جاتا ہے سیاحوں کو, لوگوں نے بائیکاٹ کرنا شروع کیا مری کا, آپ لوگ واپس دوبارہ اپنی لائن پر آئے, مگر ہم نے دیکھا کہ سانحہ مری میں سب سے زیادہ جو برا ایک کردار تھا وہ ہوٹل مالکان کا تھا. اس بات کے ثبوت ہے, لوگوں کی ویڈیوز ہیں کہ 40,000 50,000 وصول کیا جاتا رہا ہے. نہیں, میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. بدقسمتی سے سانحہ مری جو مرتب ہوا ہے اس کا ذمہ دار انتظامیہ ہے. انتظامیہ سے اے سی آفس سے 5 کلومیٹر کے اوپر یہ جو 22 لوگوں کی اموات ہوئی, وہاں سے پیدل انہیں ریسکیو کیا جا سکتا تھا, وہاں پہ انہیں ریسکیو کر کے ان کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں. ہرگز ہوٹل انڈسٹری اس کے اندر انوالو نہیں ہے. اب آئی بات 50,000 40,000 یا 80,000 روپے کی, کوئی بھی ثبوت آ جائے, کوئی بھی کسی قسم کا ٹورسٹ آ کے آپ کے پروگرام میں ہمیں بتا دے کہ فلاں ہوٹل مری میں موجود ہے نا, زمین سے غائب تو نہیں ہوگے, فلاں ہوٹل نے 50,000 روپیہ لیا ہے, میرے زیورات گروی رکھ لیے, میری گاڑی گروی رکھ لی ہے, تو میں آن ایئر آپ کو کہتا ہوں کہ میں معذرت بھی کروں گا اور اداروں کے آگے والنٹیئرلی اپنے آپ کو, اپنی اس ہوٹل مالک کو پیش بھی کروں گا کہ یہ زیادتی ہوئی ہے, ہم اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ذاتی حیثیت میں اس ہوٹل کے خلاف کیا کارروائی کریں گے؟ آپ اپنی ذاتی حیثیت میں, کیونکہ آپ سیکرٹری جنرل ہیں ہوٹل ایسوسی ایشن کے. جی, ذاتی حیثیت میں ہم اس کے خلاف آئین پاکستان کے تحت کارروائی کریں گے انشاءاللہ. کیا آپ اس ہوٹل کو سیل کریں گے؟ کیا آپ اس ہوٹل کو سیل کریں گے, صرف جرمانہ کریں گے؟ ثابت ہوتا ہے تو ہم اس ہوٹل کو انتظامیہ کے ساتھ مل کے سیل کریں گے اور انشاءاللہ تعالی آئندہ اس ہوٹل والے کے خلاف ایسی کارروائی کریں گے کہ وہ ایسا واقعہ ساری زندگی پیش نہ. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, آپ نے بتایا کہ جی آفت زدہ قرار دیا گیا, اس کے بعد آپ لوگوں نے بڑا اپنا ایک پازیٹیو رول پلے کیا آپ کے مطابق. تو کیا مجھے بتائیے کہ جن لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں کیا وہ اس وجہ سے ہو گئیں کہ وہاں پر انتظامیہ کا مسئلہ تھا, یا وہ اس وجہ سے ہو گئیں کہ لوگوں کے پاس ہوٹل کے لیے پیسے نہیں تھے؟ نو, نتھنگ. ہوٹل تک وہ پہنچ ہی نہیں سکے بیچارے. آپ دیکھیں نا, نوید ایک ASI جو ہے وہ پولیس سے ہے, وہ کہیں بھی جاتا تو اسے ایزیلی کمرہ مل جاتا, پولیس کے تھرو مل جاتا, دیگر سورسز لگا کے مل جاتا. لیکن وہ سیاح مری میں جو نہیں پہنچ سکے, ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے یا ہوٹلیئرز آلریڈی ہوٹل والے اعلان کر چکے تھے کہ ہم فری اکوموڈیشن دے رہے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ 18 سے 20 گھنٹے نوید کی اور وہ 22 لوگ ایک روڈ کولڈنا ٹو وڈ باڑیاں KPK کی طرف پھنسے رہے, اور وہاں پہ مشینیں ہائی وے کی نہیں جا سکی, جس کی ریزن میں آپ کے چینل کے تھرو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس ڈیزل نہیں تھا. 5 لیٹر ڈیزل مانگ کے وہ ڈلواتے رہے. اگلے دن جب یہ میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوئی تو اس کے بعد یہ چیزیں کھل کے سامنے آئی اور پاک آرمی نے انہیں ڈیزل دیا. اس کے اندر کل بزدار صاحب آئے, میں تو افسوس وہ لالی پاپ دے گے
کہ وہ ضلع بنا رہے ہیں، وہ سب سے پہلے ان افسران کو معطل کرتے، ان کے خلاف انکوائری کا حکم دیتے. دیکھیں ہم اپنا بوجھ راجہ صاحب ہمارا یہ وتیرہ بن چکا ہے، بحیثیت پاکستانی ہمارا یہ وتیرہ بن چکا ہے کہ ہم اپنا بوجھ دوسرے کے کندھے پر ڈالتے ہیں. ابھی صرف ہم ہوٹل ایسوسی ایشن کے اوپر بات کر رہے ہیں، آپ انتظامیہ کو، آپ گورنمنٹ کو چھوڑ دیجئے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب عام حالات میں مری کی طرف سفر کیا جاتا ہے، کلڈنا روڈ سے گزرا جاتا ہے، تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہوٹل کے کئی ایسے نمائندے کھڑے ہوتے ہیں جو ہوٹل کے اسٹے کے لیے بلا رہے ہوتے ہیں، تو دور دور تک بھاگتے ہیں وہ آپ کے لیے کہ آئیں جناب ہمارے ہوٹل میں اسٹے کریں. ایسی صورت میں جب پتہ تھا سب کو کہ برف کا طوفان آ رہا ہے، برف پہلے سے کہیں زیادہ شدید ہوتی چلی جا رہی ہے، آپ یہ چھوڑ دیجئے کہ حکومت نے کب اس کو آفت زدہ قرار دیا. آپ یہ بتائیے جب آپ لوگوں کو پتا تھا کہ برف شدید ہو رہی ہے تو ہوٹل کے لوگوں نے تب اپنا رول کیوں نہیں پلے کیا؟ تب لوگوں کو سیفلی ہوٹل کی پارکنگ کی طرف کیوں نہیں لے کے گئے؟ تب لوگوں کو، بچوں کو وہاں سے بحفاظت نکال کے وہاں کیوں نہیں لے کر گئے؟ انتظار کیا گیا مرنے کا، انتظار کیا گیا انتظامیہ کا، انتظار کیا گیا مشینری آئے گی. وہ اگر ہمارے ایریے میں ہوتے، مری شہر کی انٹرسٹ پہ ہوتے تو ہم انہیں ریسکیو کرتے، ان کی پارکنگ جو ہے، ان کی گاڑیاں پارکنگ تک لے کے آتے، ہوٹلز کے ایریے تک لے کے آتے، کمرے دیتے، انہیں رہائش دیتے، انہیں کھانا دیتے. 10 کلومیٹر پیچھے جہاں پہ ریسکیو ٹیمیں نہیں پہنچی، جہاں پہ انتظامیہ نہیں پہنچی، جہاں پہ انتظامیہ کو 18 سے 20 گھنٹے پتہ نہیں چلا، وہاں پہ شہر کے انڈسٹری یا ہوٹل انڈسٹری کے لوگ کیسے پہنچتے؟ ہمارے نزدیک یہ واقعہ نہیں ہوا، یہ 10 کلومیٹر شہر سے پیچھے واقعہ ہوا ہے. یہ بات واضح کریں کہ یہ 10 کلومیٹر کولڈنا ٹو ورڈز کے پی کے کی طرف اور سینی بینک ٹو ورڈز جکا گلی کی طرف، اس جنگل کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے، یہ مری شہر کے اندر واقعہ نہیں ہوا. اچھا ٹھیک ہے، آپ نے کہا مری شہر کے اندر یہ واقعہ نہیں ہوا. مری شہر کے اندر آپ کا یہ ماننا ہے کہ سارے ہوٹل مری شہر کے اندر ہیں اور یہ جو سانحہ پیش آیا ہے یہ مری شہر سے باہر آیا؟ بالکل درست، کیا میں صحیح سمجھ پائی ہوں آپ کی بات کو؟ جی جی بالکل صحیح سمجھ. ٹھیک ہے. مری کے جو اندر شہر کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پر بھی ہزاروں کی تعداد میں سیاح پھنسے ہوئے تھے، وہاں پر ہوٹل مالکان نے کیا کیا؟ چلیے بتا دیجئے، چھوڑ دیجئے 10 کلومیٹر پیچھے کا، اب مری شہر کی بات کیجئے، کیا کیا آپ لوگوں نے وہاں پہ؟ مری شہر میں کوئی سیاح نہیں پھنسا ہوا تھا، آپ کو غلط بتایا گیا. مری شہر کے اندر کوئی سیاح نہیں پھنسا. ٹھیک ہے راج صاحب، مجھے فائنل اپنے ورڈز دیجئے، آپ تک ثبوت آتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ فائنل ورڈز دیجئے بحیثیت انسان اور بحیثیت سیکرٹری جنرل ایسوسی ایشن، آپ اس ہوٹل کے خلاف، اس مالک کے خلاف کیا کریں گے؟ فائنل میری ورڈنگ یہ ہے جی کہ جو پروپوگنڈا اہلیان مری اور مری کی بزنس کمیونٹی کے خلاف کیا جا رہا ہے وہ ثبوت پہ مبنی نہیں ہے، غلط ہے. اگر 92 کے تھرو ہمیں وہ ثبوت دیے جائیں، ہم اپنی ہوٹل کے خلاف بھی کارروائی کریں گے. جو ہوٹل مالکان اس میں پایا گیا اس کے خلاف آئین پاکستان کے تھرو ہم کارروائی کریں گے. لیکن ایک ڈیمانڈ میں 92 چینل کے تھرو کرتا ہوں کہ جو لوگ غلط پروپوگنڈا کر رہے ہیں خدا را انہیں روکیں کہ مری ایک اچھے لوگوں کا شہر ہے، مری اس پاکستان کا پرامن شہر ہے. اس شہر کی حرمت جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے لازمی ہے. بہت شکریہ آپ کا. راجہ یاسر عباسی صاحب موجود تھے، ہوٹل مالکان کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں اور جو ہوش ربا انکشافات ہیں اس کے اوپر اپنے ورڈ سے رہے تھے. بہت شکریہ. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے مزید کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سانحہ مری پر بات کرنے کے لیے اس وقت وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے اوپر اس وقت مکمل طور پر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ یا موجودہ گورنمنٹ کے ان کے اوپر یہ ہے کہ انسانی سانحے کے بعد آپ لوگوں کی گورنمنٹ جاگی. سوال مختصر سا اتنا ہے کہ جب موت کا رقص جاری تھا مری کے اندر تو آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. سب سے پہلے تو جو مرحومین ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے. میں اس وقت بھی لاہور میں ہوں اور صبح پنڈی میں ایک گھر میں جو 6 جنازے اٹھے ہیں وہاں میں گیا تھا اور جو ہے اس کے بعد کاموکی میں جو اے ایس آئی ہیں نوید اقبال ان کے گھر میں 8 جنازے تھے تو وہاں مجھے جانے کا اتفاق ہوا, ان سے ملا. اور پھر ابھی لاہور میں کوٹ تخت میں 2 جو ہے جنازے وہاں آئے, وہاں بھی ان سے ان کے والد صاحب سے ان کے بھائیوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. دیکھیں یہ بہت بڑا سانحہ ہے, اللہ ان سب کی مغفرت بھی فرمائے, گھر والوں کو صبر جمیل دے. جو واقعہ ہوا ہے اس پہ
جو ہے تحقیقاتی کمیٹی جو بنائی گئی ہے اس نے ابتدائی رپورٹ تو کوئی دی ہے. میں تو چونکہ اسلام آباد نہیں ہوں تو میری نظر سے نہیں, لیکن رسپانسبلٹی فکس ہوگی اور جو بھی اس میں رسپانسبل ہے اس کو سزا بھی دی جائے گی. لیکن یہ ایک ایسا انپریسیڈنٹڈ واقعہ ہے کہ شاید پچھلی 30-40 سال میں اتنی بڑی تعداد میں برفباری ہوئی بھی نہیں ہے. لیکن رات میں جو ہوا ہے اس میں اگر کسی کی غفلت ہے تو کسی کو کوئی گنجائش نہ دینی چاہیے, نہ دی جائے گی. ٹھیک ہے. علی محمد خان صاحب, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے رسپانسبل آپ ہیں, تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے؟ کیونکہ این ڈی ایم اے جب الرٹ جاری کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ پنجاب گورنمنٹ کے اوپر بات آتی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے کیا کیا, تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے کیا کیا. کیا آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ تحریک انصاف خود رسپانسبل ہے اس آنے کی؟ دیکھیں, ایک حد تک تو کسی بھی حکومت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, ہماری بھی ہے. کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں, لیکن اگر آپ وقت پہ میجرز لیں, احتیاط کریں اور لوگوں کو مشکل والی جگہ پہ جانے سے روک لیں تو بہت حد تک آپ نقصان کو کم بھی کر سکتے ہیں. اس میں جو حکومت کے حصے کی ذمہ داری ہے وہ ہم ضرور اٹھائیں گے. اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے, لازماً کوتاہی تو ہوئی ہے, کیونکہ اگر ایک جگہ پہ کم تعداد میں گاڑیاں آنی چاہیے تھی, فار ایگزامپل میکسیمم لمٹ اگر 5 سے 10 یا 20 ہزار بھی تھی اور وہاں لاکھ کے قریب آئی ہیں, تو ظاہر ہے اس کے بعد رسپانسبلٹی فکس ہوگی. ٹھیک ہے, تو آپ کے جماعت کے فواد چودھری صاحب, علی محمد خان صاحب, آپ کے جماعت کے فواد چودھری صاحب وہ تو بڑا خوش ہو رہے تھے, باقاعدہ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا 1 لاکھ گاڑیاں مری کے اندر داخل ہو گئی ہیں. تو کیا فواد چودھری صاحب کو بھی آپ رسپانسبل سمجھتے جب وہ جانتے تھے کہ اتنی کیپیسٹی نہیں ہے اور ٹویٹ کر کے انہوں نے خوشی کا اظہار کیا؟ تو ہی از دا ون پرسن, وہ پہلے شخص ہیں جن کو آپ رسپانسبل ٹھہرا سکتے ہیں. نہیں, میرے خیال میں یہ فواد صاحب سے تھوڑی زیادتی ہوگی. فواد چودھری صاحب نے اس وقت جب ٹویٹ کی تھی یا انہوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا, کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ خدا نخواستہ ایسا سانحہ ہوگا. انہوں نے اس تناظر میں بات کی ہے کہ ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی ہے, لوگ آئے ہیں, خوشی منا رہے ہیں یا ایک ٹورزم کو سپورٹ مل رہی ہے. انہوں نے اس تناظر میں بات کی ہے. کوئی بھی انسان کسی کی جان جانے پہ خوش تھوڑی ہو سکتا ہے, تو ان کو تو آئیڈیا نہیں تھا اس وقت کہ اس طرح ہوگا. لیکن جب یہ سانحہ جس رات ہوا ہے اس سے ایک دن پہلے دوپہر کے قریب میرے خیال میں انہوں نے گاڑیاں وغیرہ بند بھی کی تھی, لیکن اس سے پہلے اتنی گاڑیاں جا چکی تھی کہ وہ جب وہاں واقعہ ہوا ہے تو اتنے لوگ موجود تھے کہ وہ مسئلہ پیدا ہو گیا. لیکن میرے خیال میں یہ دیکھا جائے گا, جانچنا. جی ٹھیک ہے, علی محمد خان صاحب مجھے یہ بتائیے گا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ این ڈی ایم اے کی طرف سے جو الرٹ جاری کیا گیا تھا, پنجاب گورنمنٹ اس سے بے خبر تھی یا غافل تھی؟ نہیں, بے خبر تو نہیں تھی اور نہ غافل تھی, کیونکہ جو انتظامات کیے گئے وہ لیے تو گئے, لیکن وہ لگتا یہ ہے کہ ناکافی تھے. کیونکہ شاید زیادہ فورس ڈپلوائے کر کے لوگوں کو روک لینا چاہیے تھا کہ لوگوں کو الاؤ ہی نہ کرتے, لیکن پروبیبلی کسی کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ اتنے بڑے پیمانے پہ ایک سنو بلیزرڈ آئے گا. لیکن جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بات کی ہے کہ جو کمیٹی بنائی ہے, رسپانسبلٹی وہاں سے فکس ہو جائے گی. جس لیول پہ بھی رسپانسبلٹی ہوگی, نہ اس کو معاف کیا جانا چاہیے اور نہ اس کو معاف کیا جائے گا, کیونکہ یہاں انسانی جانوں کا معاملہ ہے. کوئی مالی املاک کا نقصان تو نہیں ہے کہ دوبارہ پورا ہو جائے. انسانی جانیں ہیں جو کبھی واپس نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے, پنجاب گورنمنٹ یا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کو اس وقت پورا پاکستان ہو یا اپوزیشن ہو, وہ مورد الزام ٹھہرا رہی ہے کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ سسٹم کیا ہے, سسٹم کو چلایا کیسے جاتا ہے. ان کے پاس اب رپورٹ آئی کہ پچھلے 2 سال سے مری کی سڑکوں پر کوئی کام نہیں ہو سکا, وہاں پر مشینری موجود نہیں تھی. تو اس کے جو سراسر الزام ہے وہ عثمان بزدار صاحب پہ آتا ہے. اگر عثمان بزدار صاحب کے اوپر الزام آتا ہے, کیا آپ لوگوں کی جماعت ان کو ہٹائے گی؟ دیکھیں, جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ اگر رسپانسبلٹی فکس ہوتی ہے, چاہے جس لیول پہ بھی ہو, نارملی تو پاکستان میں ٹرینڈ یہ رہا ہے کہ کمزور آدمی کو سزا دی جاتی ہے. لیکن عمران خان صاحب کی اگر ہماری حکومت کی آپ ہسٹری دیکھیں تو اگر کسی وزیر کا بھی نام آتا ہے تو اس کو بھی ہم عمران خان صاحب ہٹا دیتے ہیں, یا اس کو جو بھی اس کے رسپانسبلٹی ہوتی ہے فکس کرتے ہیں. اگر عثمان بزدار صاحب پہ رسپانسبلٹی فکس ہوتی ہے بالفرض محال, تو خان صاحب جو ضروری ہوگا اقدام وہ لیں گے. لیکن فی الحال یہ دیکھنا چاہیے کہ کس لیول پہ اقدامات لینے چاہیے تھے, کیونکہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ہر جگہ خود تو اقدامات نہیں لیتا. نارملی آپ کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کمشنریٹ لیول پہ یا ڈپٹی کمشنری لیول پہ وہ ایک ایکشن لیتے ہیں. دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اس میں کوتاہی سی ایم آفس کی ہے یا ڈسٹرکٹ لیول پہ کوتاہی ہے. میرے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ جو پیدا ہوا وہ وہاں تھا کہ جب بہت ایکسٹرا گاڑیاں چلی گئیں. نارملی آپ نے دیکھا بھی ہوگا مری میں بہت زیادہ رش ویسے ہی ہوتا ہے, شاید شروع میں روٹین میں لیا گیا,
لیکن جب احساس ہوا تو گاڑیاں روکی گئیں، لیکن اس وقت کافی ساری گاڑیاں جا چکی تھیں. لیکن میرے خیال میں تفصیلی رپورٹ آنے تک اگر انتظار کر لیا جائے تو بہتر ہوگا. ٹھیک ہے، وہ آپ کی بات درست ہے کہ علی محمد خان صاحب تفصیلی رپورٹ سامنے آنے کے بعد ہی بہت سارے اور سوالات ہیں جو کہ اٹھیں گے، مگر جس ٹول پلازا سے یہ گاڑیاں گزر رہی تھیں اور بظاہر طور پہ سب کو پتا تھا کہ مری کے لیے، اس ٹول پلازا پہ پتا تھا مری کے لیے گاڑی گزر رہی ہے، کیا یہ ہمارے سسٹم کو نہیں پتا تھا؟ آپ نے جن کمشنر ڈپٹی کمشنرز کے حوالے سے بات کی ہے، ان کو جو ایڈوائزری جاری کرتی ہے وہ تو پنجاب گورنمنٹ جاری کرتی ہے نا. عثمان بزار صاحب ایڈوائزری جاری کرتے ہیں، موسم بدلنے کے ساتھ ہی ایک اجلاس طلب کیا جاتا ہے اور ہنگامی حالات سے نمٹنے کے حوالے سے لاہے عمل طے کیا جاتا ہے، مگر پنجاب حکومت نے نہیں کیا. آپ اس بات کو تسلیم کریں گے؟ یہاں دو باتیں بڑی اہم ہیں. ایک تو اس کی رسپانسبلٹی فکس کرنا، جو ڈیٹیل انکوائری رپورٹ ہے وہ آ جائے گی. دوسرا، اب اس واقعے کے بعد اپنا سسٹم اس طرح سے فول پروف بنانا کہ یہ واقعہ اگر ایک بار ہوا ہے تو دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، تو پھر نہ ہو. اور ہم سسٹم ایسا بنا دیں کہ جو ہمارے ہوٹلز ہیں، اور اس پہ وزیر اعلیٰ صاحب کام کریں گے بھی، اور ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو بھی اس پہ سیریسلی کام کرنا ہوگا کہ ایک تو یہ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ خود بھی گئی ہوں گی، آپ سارے آپ کے اہل ویال بھی جاتے رہیں گے مری. ایک ایشو پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ یہاں سے جاتے ہیں اور ایٹ دا اسپاٹ آپ کو ہوٹلز بک کرنے پڑتے ہیں، وہاں بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. تو پہلے سے اگر پری سسٹم ہم ایسا بنا دیں جہاں ہر آدمی کو پتا ہو کہ اس نے ہوٹل بک کیا ہوا ہے، نیچے کوئی بھی وہ شخص الاؤ ہو جس نے پہلے سے ہوٹلنگ میں اپنی سسٹم کے ذریعے وہ بک کیا ہوا ہو، تاکہ وہاں پہ جا کے کوئی بلیک میل نہ ہو. ماضی میں لوگوں کو شکایات رہی مری میں اوور چارجنگ کی یا کچھ رویوں کی بھی، لیکن اس بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے تو اوور چارجنگ رہی، لیکن جب یہ واقعہ ہوا ہے اس کے بعد اب جو مری کے لوگ نکلے ہیں، خاص کر کارکردگی دکھائی ہے، ان کی بھی ہمیں تعریف کرنی چاہیے. خاص کر وہ پولیس والے جنہوں نے بہت مشکل حالات میں، پھر آرمی والے جوان نکلے ہیں، عام مری وال نکلے ہیں، انہوں نے کوشش کی ہے، خدمت کی ہے. تو وہاں ہم نے پاکستانیت کا بھی بڑا جذبہ دیکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم ایک زندہ قوم ہے، اور اس طرح کے مسائل سے ہم انشاءاللہ یہ بات تو ہم بالکل درست، یہ بات تو آپ نے علی محمد خان صاحب بالکل درست کی. ہم واقعی زندہ قوم ہے، جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے، جیب میں پیسہ ہو نہ ہو، ہم اپنی خوشی کے لیے چند یادگار لمحوں کے لیے سیاحتی مقامات کی طرف جاتے ہیں. علی محمد خان صاحب مجھے یہ بتائیے، آپ کی گورنمنٹ زور دیتی ہے سیاحت کے اوپر، عمران خان صاحب بات کرتے ہیں پاکستان میں ٹورزم ہونا چاہیے، بڑھنا چاہیے، اور بڑی خوبصورت جگہیں لوگوں کو آنا چاہیے. 3.5 سال گزر گئے آپ کی گورنمنٹ کو، آپ لوگوں نے ٹورزم کے فروغ کے لیے کیا کیا؟ کہیں دور نہیں جاتے، بنی گالہ کے ساتھ ہی تو ہے مری، وہاں پر آپ لوگوں نے کیا کیا؟ لیکن اس پہ تو میں اقدامات کا بھی ذکر کروں گا، لیکن آپ نے اس کو تھوڑا سیاسی رنگ دیا ہے. میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا یہ بڑا تھوڑا مجھے اس میں تھوڑا سیاسی رنگ آیا کہ آپ نے کہا کہ زندہ دل قوم ہے. ٹھیک ہے، مشکلات آتی ہیں، لیکن جس واقعے کی میں نے بات کی ہے اس کو تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں، اس کو بڑا ایک حساس طریقے سے دیکھنا چاہیے کیا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ہماری تحریک انصاف کی حکومت نے اس بار جو مری کے علاوہ سوات کے لیے جو ہم نے سوات ایکسپریس وے بنایا ہے، بڑے انتہا لوگ جو ہیں وہ وہاں جو ہے وہ گئے ہیں. اور مری کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے، آپ نے کچھ ایشوز کی طرف نشاندہی کی ہے کہ روڈز وغیرہ نہیں بنے، اس طرح کے مسئلے مسائل ہیں، لیکن انشاءاللہ اس کو بہتر کیا جائے گا. اس واقعے کے بعد اصل جو ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس واقعے سے ہم سبق کتنا لیتے ہیں، اپنے سسٹم کو فول پروف کتنا بناتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کم از کم کوئی کوتاہی نہیں کی جائے گی، بہتری کی طرف اب سسٹم جائے گا. جو نقصان ہو چکا ہے وہ تو واپس نہیں آ سکتا، لیکن اصل نقصان یہ ہوگا کہ اس کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہ کریں. میں سمجھتا ہوں اس واقعے کے بعد ہمیں اپنے سسٹم کو فول پروف بنانے کی طرف جانا پڑے گا، تاکہ ٹورسٹ جو ہیں وہ آئیں. یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی صنعت ہے، پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے. اس واقعے کے بعد بھی لوگ آئیں گے. ہم نے ان کا بالکل علی محمد خان صاحب بالکل مختصر سا سوال، بڑا میرا تلخ ہے اور وقت میرے پاس بالکل کم ہے، مگر جواب مجھے لازم چاہیے اس کا. آپ لوگوں نے ہمیشہ شہباز شریف صاحب پہ یا نون لیگ پہ تنقید کی. جب سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا، آپ نے کہا آپ کے گھر کے بالکل پاس یہ سب کچھ ہوا. بنی گالہ سے بھی تو آدھے گھنٹے کے پروٹوکول کا راستہ ہے. کیا آپ اس چیز کے اوپر اپنے ہی وزیر اعظم کو الزام دیں گے کہ ان کے گھر کے قریب یہ سب کچھ ہوا، طوفان آیا، لوگ پھنسے مگر ان کو خبر نہ ہوئی؟ کیا آپ تسلیم کریں گے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا. وزیر اعظم صاحب جو ہیں ایک رسپانسبل عہدہ ہوتا ہے، ان کے نیچے 2 درجن کے قریب ایجنسیز ہوتی ہیں، ان کو سارے اطلاعات دی جاتی ہیں. اور یہ جتنا ایکشن ہوا، رات کے رات پولیس والے نکلے اور جو ہے آرمی جو ہے نکلی ہے، سب کچھ عمران خان صاحب، وزیر اعظم صاحب کی اجازت حکم پہ ہوا ہے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، صوبائی حکومت، مرکزی حکومت، انٹیریئر منسٹری، ساری عمران خان صاحب کی ہدایت پہ ہی نکلے. عمران خان صاحب تو اس سے غافل نہیں تھے جی. لیکن کچھ جو نیچرل کلیمٹیز ہوتی ہیں اس کے ساتھ آپ مقابلہ کر نہیں سکتے. ہاں، اس کو آپ کم کر سکتے ہیں، اس پہ بات ہو سکتی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. بے حد آپ کا. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور موجود تھے. حکومت کے حوالے سے جو موقف تھا وہ بھی اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کیا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، واپس آ کے مزید کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس.
बैक। इस वक्त सानेहा मरी से मुतालिक हम बात कर रहे हैं और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त के लिए। कायरा साहब, मुझे ये बताइएगा, पहले तो आप लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि हुकूमत जागती नहीं है, गफलत की नींद सो रही है। अब हुकूमत जाग गई है तो आप लोगों को फिर भी मसला है, प्रॉब्लम क्या है? देखिए जी, वो कहते हैं वक्त की नमाज और बे वक्त की टकरे। हुकूमत जागी कब है? जब लोग शदीद तरीन अजियत में चले गए, जब पूरे मीडिया ने इस पे शोर किया, पूरे मुल्क ने इस पे शोर किया, उस वक्त गवर्नमेंट को होश आया। जुमे वाले दिन का ये वाकया है। जुमे वाले दिन वहाँ पे गाड़ियां गई हैं, जुमे की रात को वहाँ पे स्नोफॉल शुरू हुई, और उससे पहले ये बाकायदा वेदर फोरकास्ट रेड अलर्ट जारी हुआ था कि बहुत एक्स्ट्रा हैवी रेन नहीं होगी, बल्कि ये स्नो स्टॉर्म होगा। उसके बावजूद गाड़ियां जाती रहीं, और जब गाड़ियां गुजर गईं तो फवाद चौधरी साहब जो हुकूमत के तर्जुमान हैं, उन्होंने फरमाया कि हुकूमत को, लोग कहते हैं कि जी हमारी गवर्नमेंट जो है ये बड़ी पॉलिसियां बड़ी खराब हो गई हैं, महंगाई हो गई है, इसके 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां गुजर गई हैं। यानी गवर्नमेंट को पता था उस वक्त तक कि 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां गुजर चुकी हैं मरी, जहाँ पे 4-5 हजार गाड़ियों की कैपेसिटी है, और इनको पता था कि पहले स्नो स्टॉर्म आ रहा है, एक्सेप्शनल आ रहा है, उसके लिए कोई तैयारी नहीं की गई। फिर जब ये हो गया, वहां लोग फंस गए, फैमिलीज फंस गई, औरतें, मर्द, बच्चे, कैजुअलिटीज होने लगी। तो सबसे पहले मीडिया खबर देता है, लोगों के जरिए सोशल मीडिया पर खबर आती है हुकूमती मशीनरी कहाँ है। असूली तौर पे वहाँ पे तहसीलदार है, वहाँ पे एसी है, वहाँ पे डीसी है, वहाँ पे एसपी है, वहाँ पे बाकी लोग हैं, इंतजामी मशीनरी है। उन्होंने मुझे रिपोर्ट देनी थी अपनी गवर्नमेंट को कि क्या सूरत हाल है। एनडीएमए ने रिपोर्ट देनी थी कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। वहाँ पे हमारी दीगर एजेंसीज बैठी हुई है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट उस वक्त दस से मत नहीं होती, बल्कि अगले दिन, हफ्ते वाले दिन सुबह अपनी जो पंजाब की तंजीमी मीटिंग है पीटीआई की, उसमें बैठे होते हैं दोनों गवर्नर साहब भी और चीफ मिनिस्टर साहब भी फेडरल वज़रा के साथ, और वहां पे उनको वजीर आजम साहब की तरफ से हिदायत आती है, उनका फोन आता है कि ये इसका कोई ख्याल करें, नोटिस दे मरी का। तो फिर उनको याद आता है। ठीक है, लेकिन कायरा साहब आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि हुकूमत का एक सिस्टम, एक मशीनरी वहां पर मौजूद थी, मगर सब सो रहे। अब्बासी साहब का भी तो हल्का वही है। आप लोगों में से किसने काउंटर किया? आप लोगों ने तो काउंटर नहीं किया। फवाद चौधरी साहब अगर ट्वीट करते हैं, आप लोगों में से किसने काउंटर किया कि जनाब इतनी कैपेसिटी नहीं, इतनी गाड़ियों पर आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं? देखिए, अगर तो वो गवर्नमेंट है, अगर तो उन्होंने फैसले करने थे, अगर तो उनके पास पहले इंफॉर्मेशन आनी थी, तो फिर तो आपकी बात में कोई वजन होगा। और अगर वो वहां नहीं है, वो इस्लामाबाद में है, वो हुकूमत में नहीं है, उनको हुकूमत की एजेंसी रिपोर्ट नहीं करती है, तो उनको खबर मीडिया के जरिए मिलेगी। अच्छा, ठीक है, लेकिन इस्लामाबाद कायरा साहब इतना दूर नहीं है मरीज से। अगर प्रोटोकॉल लग जाए तो आधे घंटे का सफर बनना 1.5 घंटे का नहीं है। बात दूर या नजदीक की नहीं है, बात यह है कि हुकूमत वक्त में काम करना होता है, फैसले करने होते हैं, उनके पास रिसोर्स होता है, उनके पास मशीनरी होती है, उनके पास इंफॉर्मेशन आती है। मैं शायद खाकान अब्बासी साहब का वकील नहीं हूँ, लेकिन शायद खाकान अब्बासी हुकूमत नहीं है, वो इस वक्त वो साहब का वज़ीर आज़म है। मगर वो ऑपोजिशन, आप लोग ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन का काम है ग्रिल करना। कायरा साहब, ऑपोजिशन का काम है। ऑपोजिशन कहाँ करती? अच्छा, अपोजिशन का काम असेंबलियों में बात करना है, अपोजिशन का काम आपके पास बात करना है, उस दिन से बात कर रहे हैं, असेंबलियों में कर रहे हैं। अपोजिशन का काम फैसले करना होता है क्या? ये मुझे हैरानगी होती है मीडिया वाले दोस्तों से कि आप गवर्नमेंट और अपोजिशन को पैदल। आप कायरा साहब ऑपोजिशन में रहते हुए आप लोग हुकूमत के फैसलों को ग्रिल तो करते हैं ना, इस मामले के ऊपर भी आप लोग ग्रिलिंग कर सकते थे। आज मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कल क्या कर रहा था, मैं परसों क्या कर रहा, सारी अपोजिशन हुकूमत की इस नालायकी पर सरापा। तो फिर आप हुकूमत को दाद दें कि हुकूमत ने कमेटी बना दी, आप हुकूमत को दाद दें। आप लोगों को इस पर भी एतराज है कि कमेटी बना दी? नहीं, बड़ा अच्छा किया जी, आप दाद दीजिए। बिल्कुल, सवाल यह है कि कमेटियां तो बहुत बनी, उन कमेटियों का फायदा क्या? यानी जिस बंदे ने, जो चीफ मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो इतवार वाले दिन तक इस लाहौर से निकलने की हिम्मत नहीं करता, उसके लिए मरी में फंसे हुए हजारों लाखों लोग बेमानी है,
ان کی پارٹی میٹنگ زیادہ اہم ہے. آپ کے خیال کے مطابق انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہوگا, آپ درست کہہ سکتے ہیں. آپ کو کمیٹی پر اعتراض کیا ہے؟ ناموں پر اعتراض ہے یا آپ کا من پسند کوئی افسر اس میں شامل نہیں کیا گیا اپوزیشن کا؟ کہا ہمیں اعتراض ہے, کمیٹی بنائی ہے, کرتے پھریں کمیٹی. جن لوگوں نے مرنا تھا, جن کے ساتھ جاتیاں ہونی تھی, ہو گئی. دیکھیے یہ بات بھی درست ہے, ہمارے ملک میں ہمارے ایجنسیز کے پاس, ہمارے اداروں کے پاس ریسورس نہیں ہے. ان کے پاس وہ تنگ سڑکیں ہیں, وہاں تک پہنچنے کے لیے ان کے پاس ہیلی کاپٹرز نہیں ہیں. وہاں کام کرنے والی پولیس کے پاس, وہاں جو 112 22 کے لوگ ہیں, ان کے پاس نہ ان کے پاس لباس پراپر ہے, نہ ان کے پاس گاڑیاں پراپر ہیں, نہ ان کے پاس دوسری چیزیں ہیں. لہذا ان کے لیے وہاں تک رسائی حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. ٹھیک ہے, ایک مشکل فیصلہ تھا, کام تھا. اور ہمیں بات ماننی چاہیے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اتنے ریسورس فراہم کر سکے مریض انسانیہ کو. لیکن اس کے باوجود ٹائملی فیصلہ کر کے وہاں جانے والے لوگوں کو اگر رات 8 بجے آپ نے بند کیا کہ جی 1 لاکھ گاڑی چلی گئی ہے اور آگے سٹوک کام آ گیا ہے, تو آپ کو پہلے پتا تھا, آپ 4-6 گھنٹے پہلے بند کر لیتے, ہو سکتا ہے 10-20 ہزار گاڑیاں کم چلی جاتی. یہ ہے کہ اگر چیف منسٹر صاحب اٹھ کے اس پہ اپنا باقاعدہ بنا لیتے آپریشن روم, وہاں پہ بیٹھ کے اپنے کمشنر سے, اپنے ڈی سی سے انہیں موقع پہ بھیجتے. اگر شیخ رشید صاحب بائی روڈ وہ جا کے وہاں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں لوور ٹوپا پہ, اور وہ وہاں جا کے لوگوں کی مشکلات میں, انہوں نے کوئی مشکلات ختم تو نہیں کر دی, لیکن وہاں جا کے سولیڈیریٹی کی, کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے, ان لوگوں کو بھی حوصلہ ملتا ہے. یقیناً ریسورس کی کمی ہے. لیکن قاہرہ صاحب یہ بات بھی تو درست ہے کہ اس مرتبہ 20 سالہ ریکارڈ ٹوٹا ہے برف کا. حکومت ابھی فی الحال تیار ہی نہیں تھی اس قسم کی ہنگامی صورتحال کے لیے. اتنا سپیس تو آپ لوگ حکومت کو دیں, اس بات کو تو مانیں کہ حکومت کام کرنا چاہتی ہے مگر ایسا نہیں کر پائی. وہ میں تو آپ سے پہلے یہ بات کہہ رہا ہوں, آپ نے میرے سے بعد میں کہی ہے. میں تو آپ سے پہلے بہن ہی یہی بات کہہ رہا تھا. اب تو میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی بالکل. ایگزیکٹلی یہ بات کہہ رہا تھا کہ گورنمنٹ کے پاس ریسورسز کی کمی ہے. وہاں ہماری جو پولیس کام کر رہی تھی ان کی گاڑیاں اس قابل نہیں ہیں. وہاں جو پولیس والے تھے ان کے پاس بیچاروں کے پاس نہ شوز ہے, نہ وہ لباس ہے, نہ وہ اکوپمنٹ ہے, نہ 112 کے پاس وہ اکوپمنٹ ہے. لیکن اس کے باوجود وہ دن رات کام کرتے رہے. انہوں نے بڑی ہمت کی ہے. لیکن جو انتظامیہ کا سربراہ ہے, جو باقی لوگ ہیں جنہوں نے فیصلے ٹائم سے کرنے تھے, اگر چیف منسٹر صاحب کو یہ خبر ملی, انفراسٹرکچر منسٹر کو خبر ہے 8 بجے, اور وہ ٹویٹ کر کے کہتے ہیں کہ ہماری پالیسی کی بدولت لوگ خوشحال ہو گیا, 1 لاکھ گاڑی چلی گئی ہے, تو اس سے پہلے چلی گئی تھی نا, تو کیا تھا اس وقت سے فیصلہ کرتے, گاڑیاں رکواتے. نہ انہوں نے کیا, نہ ان کے کمشنر نے کیا, نہ ان کے ڈی سی نے کیا. تو یا ان کے پیچھے لگتے, پوچھتے, دن رات جاگ کے بیٹھ کے پیچھے, ہفتے والے دن کچھ نہیں کیا. اور کیا تب جب وزیر اعظم نے کہا, تب اگر وزیر اعظم فون نہ کرتے تو پنجاب کا چیف منسٹر تو بیٹھا رہتا آرام. ایسے لوگوں کو چیف منسٹر بنا کے بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں قاہرہ صاحب, آپ نے کہا کمیٹی ہے, چلیں کمیٹی بنائیے, کرتی رہے کام. اگر کمیٹی اپنا کام کرنا چاہ رہی ہے, یا آپ نے جس طرح سے بات کی, تو پھر آپ لوگ متفقہ طور پہ یہ مطالبہ کیوں سامنے رکھ رہے ہیں اسمبلی کے کہ جناب جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اس کے اوپر؟ کیوں کر رہے ہیں پھر یہ کمیٹی کو کام کرنے دیں؟ کوئی روک رہے ہیں, ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسے بہتر طریقے سے ایک انکوائری ہونی چاہیے. نہیں, آپ کے عدم اعتماد کی وجہ کیا ہے؟ کیا عدم اعتماد کیوں ہے آپ کو کمیٹی کے اوپر؟ مشینری حکومت وقت کے کنٹرول میں ہے, اور انتظامیہ پہ بنی ہوئی کمیٹی حکومت کے خلاف فیصلہ نہیں کیا کرتی. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں باقی کمیٹی اپنا کام کر رہا ہے, ہم کو ڈنڈے لے کے کھڑے ہیں کمیٹی کو کام نہیں کرنے دیں گے. اچھا, تو حکومت تو یہ بھی الزام لگا رہی کہ اپوزیشن بیسیکلی ہمیں کام نہیں کرنے دینے جا رہی. بلاول صاحب نے تو کہا جی کمیشن بنائے, جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے تو پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ کمیشنز کا قبرستان ہے. تو آپ لوگ کیوں کمیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ تو کمیٹیوں کا کیا یہ گلستان ہے؟ تو کمیٹی پہ اکتفا کر لیجئے. میں نے گزارش کی, کمیٹیوں کا گلستان ہے. ایک کمیٹی انہوں نے بنائی تھی, آٹے کا کمیشن بنا تھا, ایک چینی کا کمیشن بنا تھا, ایک فلاں کا. کدھر گئے وہ؟ کمیشن اور کمیٹی میں کوئی فرق نہیں ہوتا. جب جوڈیشل کمیشن ہوتا ہے, ہم جوڈیشل کمیشن کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ جوڈیشری کے انڈر ہوگا. ایگزیکٹو کے انڈر ہونے والی انکوائری جو ہے اس کے اوپر ایگزیکٹو اثر انداز ہو سکتی ہے. آپ اگر سمجھتی ہیں کہ گورنمنٹ درست فیصلے کر رہی ہے, ان کو یہی کرنا چاہیے,
تو ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے، آپ سوچیے. نہیں میرا تو کام ہے قاہرہ صاحب سوال کرنا، چاہے حکومت ہو چاہے اپوزیشن ہو. میں تو صرف ایک سوال آپ سے کر رہی ہوں. جب آپ مجھ سے سوال کریں گی تو وہ میں آپ کے خیال کے طور پہ لوں گا، لہٰذا میں جواب بھی اس کو آپ کو دوں گا. مجھے آپ غیر جانبدار صحافی کے طور پہ گردانیں گے تو مجھے اچھا لگے گا. جی میں آپ کے سوال کے جواب میں آپ کو جواب دوں گا. ٹھیک ہے، غیر جانبدار صحافی نہیں مانتا. بالکل ٹھیک ہے. آپ مجھے جانبدار بھی نہیں مان سکتے قاہرہ صاحب، آپ کے اوپر میں جانبدار بھی نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ اپوزیشن کے بعد ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے انسانی ہمدردی دکھائی ہے پوری قوم کے ساتھ، جو کچھ ثانیہ مریم میں پوری قوم افسردہ ہے اس کے اوپر، مگر آپ لوگوں کے اوپر اپوزیشن کے اوپر حکومت کے لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ اس معاملے کو لے کر بھی سیاست کر رہے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں وکالت کرنی چاہیے، ہمیں کاروبار کرنا چاہیے. آپ کو یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے قاہرہ صاحب، یکجہتی کا مظاہرہ. ایسے سانحات میں یکجہتی کی جاتی ہے. محترمہ ذرا سانس لیں. گزارش یہ ہے، ہم سیاسی لوگ ہیں، یہ پالیٹکس ہو رہی ہے، ڈیموکریسی پالیٹکس ہے، پارلیمان پالیٹکس ہے، وزیر اعظم ایک پولیٹیکل آفس ہے، چیف منسٹر ایک پولیٹیکل آفس ہے، اور کیبنٹ ایک پولیٹیکل آفس ہے. لہٰذا ہم سب نے پالیٹکس کرنی ہے. جو یہ کہتا ہے کہ میں پالیٹکس نہیں کرنا چاہیے وہ جہالت کر رہا ہے. پالیٹکس نہ ہونے کی وجہ سے ملک برباد ہوتے ہیں. پالیٹکس ہونی چاہیے اور کرنی چاہیے. مجھے بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مجھے بےحد افسوس ہوا کہ ہمیں سانحات کے وقت میں بھی ہمارے رہنما چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے منسلک ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سانحات ہوں یا کچھ بھی ہو، ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر سیاست ہوتی ہے اور ہمیں ان معاملات کے اوپر بھی سیاست ہی کرنی چاہیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.